हेलो और फिर से वेलकम। अब हम पढ़ेंगे छठा बाब। हम पढ़ रहे हैं शेर चुड़ैल और अलमारी, जो कि नानिया की मोहम्मद की दूसरी किताब है। आइए सुनिए छठा बाब, जंगल में। कुछ देर गुजरने के बाद सूजन ने कहा, काश मकरीडी उन लोगों को कहीं और ले जाती, मैं थक गई हूं। और ये कीड़े मारने वाली दवा की बदबू मुझे बहुत तंग कर रही है, एडमंड ने शिकायत की। लगता है कि हर कोट की जेब उन गोलियों से भरी हुई है, सूजन ने कहा, ताकि कीड़ों से बच जाएं। मेरी कमर में कुछ लग रहा है, पीटर ने कहा। क्या यहाँ सर्दी नहीं लग रही है? सूजन ने कहा। हाँ, वाकई काफी सर्दी है, पीटर ने कहा। और ये क्या, ये तो गीला भी है। ये क्या मसला है? मैं जहाँ बैठा हूँ ये जगह गीली है और मजीद गीली होती जा रही है। और वो उठ गया। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, एडमंड ने कहा। वो चले गए होंगे। हाय हाय, सूजन ने कहा, और सब ने पूछा क्या हुआ। मैं एक दरख्त पर बैठी हुई हूँ, सूजन ने कहा, और वहां देखो, रोशनी आ रही है वहां। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पीटर ने कहा। और वो देखो, दरख्त और एक और दरख्त। और ये क्या? ये जो गीली लग रही है बर्फ है। हैरत है, लगता है हम तो लूसी के जंगल में घुस आए हैं। और अब नामुमकिन मुमकिन हो चुका था। 4 बच्चे सुबह के वक्त जंगल में खड़े सर्दी के मौसम का नज़ारा कर रहे थे। उनके पीछे कुछ कोट लटके हुए थे और उनके सामने दरख्तों का घना जंगल था। पीटर ने फौरन लूसी को कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो और हाथ मिलाओ। मुझे बेहद खुशी होगी, लूसी ने कहा, और उन्होंने हाथ मिलाए। और अब, सूजन ने कहा, हमें क्या करना है? क्या? पीटर ने कहा, जाहिर है कि हम यहाँ की सैर करेंगे। लेकिन यहाँ सर्दी बहुत लग रही है, सूजन ने कहा। क्या ख्याल है अगर हम ये लटके हुए कोट पहन लें? लेकिन ये हमारे नहीं हैं, पीटर ने शक का इजहार करते हुए कहा। किसी को इतराज नहीं होगा, सूजन ने कहा, और हम अभी तक अलमारी में ही हैं। हम उनको कहीं लेकर तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये तो सच है, पीटर ने कहा। मैंने उस अंदाज से नहीं सोचा था। कोई हमें चोर नहीं कह सकता जब तक कि हम ये कोट अलमारी से बाहर नहीं ले जाते। यकीनन ये पूरा मुल्क या दुनिया अलमारी के अंदर ही तो है। और उन्होंने कोट पहन लिए। कोट उनके लिए बड़े थे और कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन एक चोगे की तरह शानदार अंदाज के लग रहे थे। अब वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे और देखने में जंगल और बर्फ से मुताबिकत रखते थे। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हम शमाल में सैर कर रहे हैं, लूसी ने कहा। मेरे ख्याल में तसव्वुर की ज़रूरत ही नहीं रही, पीटर ने कहा, और रहनुमाई करते हुए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। काले बादल छाए हुए थे और लगता था कि शाम तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। हाय वे, एडमंड ने कुछ देर के बाद बोला, क्या हमें ज्यादातर बाएं तरफ नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर हम चिरागदान की तरफ जाना चाहते हैं तो? वो भूल गया था कि उसे ये बात जाहिर नहीं करना चाहिए कि पहले भी यहाँ आया था। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले तो उसे एकदम याद आ गया। सब रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे। पीटर ने अपने दांतों से सीटी की आवाज निकाली।
سو تم واقعی یہاں آئے تھے، وہ بولے، اور تمہاری لوسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور پھر بھی تم نے ہم کو یہ کہا کہ لوسی جھوٹ بول رہی ہے۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ چھوٹا زہریلا جانور، پیٹر نے کہا، اور کچھ مزید نہ کہہ سکا، اور یقیناً مزید کہا بھی کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن ایڈمنڈ اپنے آپ میں ارادہ کرنے لگا، میں اس بات کا بدلہ لوں گا۔ وہ تینوں اپنے آپ کو کتنا ہوشیار سمجھتے ہیں، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ سوزن بولی۔ کچھ جاننے کے لیے نہیں، بلکہ صرف موضوع تبدیل کرنے کے لیے۔ میرے خیال سے لوسی کو ہمارا رہبر ہونا چاہیے، پیٹر نے کہا۔ خدا جانتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے۔ لو، تم ہم کو کہاں لے جانا چاہو گی؟ کیا خیال ہے کہ اگر ہم ٹمنس صاحب کے گھر جائیں؟ لوسی نے کہا۔ ٹمنس وہی اچھا فان ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس کا یہ خیال سب کو اچھا لگا اور وہ چل پڑے۔ لوسی اچھی رہنما ثابت ہوئی۔ شروع میں اس کو ڈر تھا کہ شاید راستہ یاد نہ رہے، مگر پھر ایک درخت یاد آیا، اور وہ کٹا ہوا درخت، اور وہ چھوٹی سی وادی، اور یوں وہ ٹمنس کے غار کے دروازے تک پہنچ گئی۔ لیکن وہاں ایک سنگین صورتحال ان کو منتظر تھی۔ بھائی، کیا نظر آتا ہے؟ ٹوٹا ہوا دروازہ ایک طرف پھینکا ہوا تھا۔ غار کے اندر اندھیرا اور نمی تھی، جیسے کچھ دنوں سے یہاں کسی نے قیام ہی نہ کیا ہو۔ برف دروازے کے اندر بھی تھی، اور کوئی کالی چیز اس کے بیچوں بیچ موجود تھی، جو دیکھنے پر آگ کی لکڑیاں اور کوئلہ تھے۔ لگتا تھا کہ کسی نے کمرے میں کچھ پھینک کر آگ لگائی اور پھر بجھا دی تھی۔ ٹوٹے ہوئے برتن فرش پر بکھرے پڑے تھے، اور فان کے باپ کی تصویر نہ صرف گرائی گئی تھی، بلکہ کسی نے اسے چھری کے ساتھ چھیدا بھی ڈالا تھا۔ یہاں کچھ نہ رہا، ایڈمنڈ نے کہا۔ ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیٹر نے نیچے جھکتے ہوئے کہا، اور اس نے کاغذ کا ایک صفحہ فرش سے اٹھایا جو کیل کے ذریعے قالین پر لگا ہوا تھا۔ کیا اس پر کچھ لکھا ہے؟ سوزن نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے، پیٹر نے کہا، لیکن اندھیرے میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ ہم باہر جا کر دیکھیں۔ وہ سب باہر نکلے اور پیٹر کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور پیٹر نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس گھر کے باشندے فان ٹمنس کو نارنیا کی ملکہ اعظم جیڈس، کیر پارویل کی رانی، جزیروں کی عظما وغیرہ کے خلاف غداری کے الزام کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ اس مجرم نے جاسوسوں کو چھپا دیا اور انسانوں کے ساتھ دوستی کی ہے۔ دستخط: مجرم، خفیہ پولیس کا سردار، ملکہ اعظم زندہ باد۔ بچے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ مجھے یہ جگہ پسند نہیں، سوزن نے کہا۔ یہ ملکہ کون ہے، لو؟ پیٹر نے کہا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ وہ حقیقت میں ملکہ نہیں ہے، لوسی نے جواب میں کہا۔ وہ ایک نہایت بری چڑیل ہے۔ سب جنگل کے لوگ اس کو سفید چڑیل کہتے ہیں۔ اس نے پورے ملک میں ایسا جادو کر رکھا ہے کہ یہاں ہمیشہ سردی کا موسم رہتا ہے اور کبھی کرسمس نہیں منایا جاتا۔ کیا آگے جانے کی کوئی مزید ضرورت رہ گئی ہے؟ سوزن نے جھجکتے ہوئے کہا۔
مجھے تو یہ جگہ محفوظ نہیں لگ رہی اور یہاں اتنا مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم واپس چلیں؟ نہیں نہیں، ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، لوسی نے فوراً کہا۔ کیا آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے؟ اب ہم واپس نہیں جا سکتے۔ میری وجہ سے فان کو یہ سب کچھ سہنا پڑا ہے۔ اس نے مجھے چڑیل سے بچایا اور مجھے واپسی کا راستہ بھی بتایا تھا۔ اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کے دشمنوں کو سہارا دینا اور انسانوں کے ساتھ دوستی کرنے کا الزام، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈمن نے کہا، جبکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ چپ ایڈمن، تم چپ رہو، پیٹر نے کہا، جو ابھی تک ایڈمن سے بہت ناراض تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے سوزن؟ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن لوسی ٹھیک کہتی ہے، سوزن نے کہا۔ میں ایک قدم آگے بڑھنا نہیں چاہتی ہوں، اور کاش ہم یہاں نہیں آتے، مگر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا کیا نام تھا؟ اس فان کے لیے۔ میرا تو یہی خیال ہے، پیٹر نے کہا۔ مجھے فکر یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ ہم واپس آ سکتے تو ہم ضرور کچن میں سے کچھ کھانے کو لے آتے، مگر لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہی آگے جانا پڑے گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں لڑکیوں نے کہا۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں گرفتار ہے، پیٹر نے کہا۔ وہ ابھی سوچ میں ہی پڑے تھے کہ لوسی نے کہا، وہ دیکھو، ایک بے حد سرخ چڑیا۔ یہ پہلا پرندہ ہے جو ہمیں یہاں نظر آیا ہے۔ کیا خیال ہے کہ نارنیا میں پرندے بول سکتے ہیں؟ وہ تو لگتا ہے کہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ پھر چڑیا کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا، برائے مہربانی کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ فان ٹمنس کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چڑیا کی طرف بڑھی اور چڑیا ایک دم سے تھوڑا سا آگے چلی گئی اور وہاں رک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، جس طرح کہ اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ کچھ جانے بغیر بچے چڑیا کے پیچھے قدم بہ قدم چلنے لگے اور وہ چڑیا آگے چلتی گئی۔ مجھے سچ مچ لگتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتی ہے، لوسی نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، سوزن بولی۔ تمہارا کیا خیال ہے، پیٹر؟ چلتے رہو، ہم اور کیا کر سکتے ہیں، پیٹر نے کہا۔ لگتا تھا کہ چڑیا کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اور وہ لگاتار ان کے آگے آگے چلتی رہی۔ جب وہ بیٹھتی تھی تو ڈالیوں سے کچھ برف گرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ فاصلے پر آگے اور کچھ نیچے کی طرف ہو کر چلتی تھی۔ بادل کھل گئے اور سورج نکل آیا تھا۔ برف چمکنے لگی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ لڑکیاں آگے چل رہی تھیں۔ ایڈمنڈ پیٹر کے نزدیک آیا اور اس سے کہنے لگا، اگر تم اب بھی میری بات سننے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات۔ بولو، کیا بات ہے، پیٹر نے کہا۔ خاموشی سے سنو، ایڈمنڈ نے کہا۔ لڑکیوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ پیٹر نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ ہم ایک انجان رہنما کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ چڑیا کس کی طرف ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں پھنسانا چاہتی ہو؟ بے شک یہ برا خیال ہے، لیکن جتنی بھی کہانیاں پڑھی گئی ہیں ان میں چڑیاں اچھی ہوتی ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ غلط ہو سکتی ہے۔
لیکن ہم صحیح طرف اور غلط طرف کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون کیا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ فان اچھے ہوتے ہیں اور ملکہ بری ہے؟ ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملکہ چڑیل ہے۔ اصل میں ہمیں ان کے بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں پتا۔ فان نے لوسی کو بچایا تھا۔ اس نے کہا کہ بچایا تھا، لیکن ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اور ایک اور بات ہے، کیا کسی کو واپسی کا راستہ یاد ہے؟ توبہ، پیٹر نے کہا، میں نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ اور کھانے کا امکان بھی جاتا رہا، ایڈمنڈ نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ پیٹر، سوزن، ایڈمنڈ، لوسی نارنیا کے ملک میں ایک چڑیا کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا کچھ ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔